वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में खुश आमदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं किताबों की अहमियत और जो आजकल का दौर है उसमें उनके कम होते हुए रुझान के हवाले से, क्योंकि आपने देखा कि हम नॉवेल्स तो पढ़ लेते हैं, इस तरह की चीज़ें तो फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हम इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं ना उससे हमारा रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक वजह होती है कि हमारे पास अब ईजिली अवेलेबल है हर चीज़ इंटरनेट पर। तो हम जो ना वो जो उसकी हार्ड कॉपी यानी बुक्स हैं उसकी वो थोड़ी मादूम होती जा रही हैं, क्योंकि जो है ये जो तहजीब होती है और ये मुस्तकबिल की राहें और रोशन करती हैं। एक ज़माना था जब मुताले को ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा समझा जाता था। किताबें जो है ना इंसान की बेहतरीन साथी समझी जाती थी और हर उम्र के अफराद जो है किताबों के ज़रिए अपनी सोच को वुसअत देते थे। और बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा एक लाइब्रेरी या कोई ना कोई शेल्फ होता है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहाँ हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है वहाँ किताबों से वाबस्तगी कम होती जा रही है। और आज का इंसान जो है वो स्क्रीन्स की दुनिया पर इतना मसरूफ़ हो चुका है कि वो कागज़ की खुशबू और मुताले के सुकून को बिल्कुल भूलता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही बात की और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कागज़ की खुशबू, किताब की खुशबू हुआ करती है। ये एक ऐसी तब्दीली है जो न सिर्फ हमारी इल्मी तरक्की पर असर डाल रही है बल्कि हमारी तहजीब और सकाफ़त से भी जो जुड़े इस कीमती विरसे को भी ना पीछे छोड़ती चली जा रही है, जिसे किताब कहते हैं हम। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और इस मौजू पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है जेन जी को रील्स के बारे में पता है, जेन जी को बुक्स के बारे में नहीं पता। इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा खूबसूरत शख्सियत हमारे पास नहीं हो सकती थी। हमारी बड़ी प्यारी पैनलिस्ट हैं और हमारा बड़ा इनके साथ एक देरीना ताल्लुक़ है। अदीबा भी हैं, शायरा भी हैं, मुसन्निफ़ा भी हैं और बेतहाशा किताबें भी लिख चुकी हैं और सीनियर नाइब सदर हैं यूनाइटेड टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ज़किया अनीस आपा। ज़किया आपा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़किया आपा खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का करम। माशाल्लाह, आपकी तो इतनी सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपके इतने सारे टाइटल्स हैं, इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती है आजकल के डिजिटल दौर में? आप किताबों को किस तरह से रिवाइव रखना समझती हैं कि इस वक्त कर सकते हैं हम? देखिए बेटे, अगर किताब को देखा जाए तो किताब जो है वो सिर्फ इल्म का जरिया ही नहीं है, बल्कि अगर दुनियावी जितनी भी तरक्कियात को देखा जाए तो वो सिर्फ किताब की बदौलत मुमकिन। और अगर हम ये देखें कि बहैसियत मुसलमान तो हमें तो पहली वही ही इक़रा की आई थी, जिसके माने ही पढ़ना है, और फिर ये कि कलाम पाक ये खुद अल किताब कहलाती है या किताब मुबीन कहलाती है। तो यहाँ से हमें एक तरीके से ये दर्स मिलता है कि जिस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, इस दुनिया के लिए अगर हमें कोई तरक्कियात के दरवाजे खोलना है या उरूज हासिल करना है तो वो बज़रिया इल्म होगा, और इल्म जो है वो किताब के बगैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात। ज़किया आपा ये बताइएगा, क्योंकि आपने तो किताबों के साथ ही ज़िंदगी गुजारी और हर मौसम की हर किताब आपके पास मौजूद है। किताब इंसान की शख्सियत पर, उसकी एक शनाख्त होती है, एक शख्सियत होती है, उसको कैसे बेहतर बनाती है? क्या असर क्या डालती है? अगर आज के बच्चों को हम बताना चाहें और समझाने की कोशिश करें आपके लफ्जों में। किताब जो है वो इंसान की शख्सियत पर इस तरह असर अंदाज होती है कि जब हम अमूमन ये कहा जाता है कि तालीम जो है वो एक मदरसे के जरिए होती है और एक होती है माशरे के जरिए। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो माशरे के जरिए तालीम की इब्तदा होती है वो माँ की गोद और घर से होती है, और उसके बाद वो अपनी सोसाइटी के साथ चलता हुआ मदरसे जाता है। लेकिन जो मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊंगी कि ये जो किताब है ना, ये इंसान से ज़्यादा इंसान को इल्म देती है। यानी हम जब लोगों में उठते बैठते हैं और हम लोगों से मुतारिफ होते हैं और उन्हें जानते और परखते हैं, तो हमारे सामने जो उनका किरदार आता है वो एक ज़ाहिरी किरदार होता है। यानी हम उनकी शख्सियत को देखते हैं, उनके लिबास को देखते हैं, उनकी नशिस्त व बर्खास्त को देखते हैं। लेकिन किताब जो है वो हमें उनके अंदर की बातें बताती है। किताब हमें शख्सियत हमें जाहिर में उलझा देती है। हम जब किसी शख्सियत से मिलते हैं तो हम उसके असल में जाहिर से मिलते हैं, हम उसके बातिन से नहीं मिलते।
لیکن کتاب جو ہے وہ ہمیں انسان کے کردار سے، اس کے تخیلات سے، اس کی سوچ سے اور اس کے جتنے بھی مشاہدے ہیں ان سے جب وہ متعارف کراتی ہے تو ہم انسان کے اندر ڈوب کر اس کو جاننا سیکھ جاتے ہیں بمقابل اس کے ظاہر کو دیں۔ بہت پیاری بات کی آپ نے، اور جس طرح کے الفاظ کا چناؤ آپ کر رہی ہیں اس سے خود ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ خود کتنے اچھا مطالعہ کرتی ہوں گی اور کتنا آپ کا اسٹرانگ اس بارے میں ویژن ہوگا۔ لیکن یہ سب ہماری جو جنریشن جینزی ہے اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیونکہ جدید دور میں تو کتابوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ معدوم ہے بالکل۔ نہیں، کتاب کا رجحان کم اور ختم ہونے کی وجہ نئی نسل نہیں، اچھا، ہماری نئی نسل بالکل نہیں ہے۔ نئی نسل ہماری جو ہے وہ ایکچوئل میں ہم سے ذہنی طور پر بہت آگے ہے، اور واہ کیا بات ہے۔ آج کا جو بچہ ہے وہ یعنی میں جو 70 سال کا انسان ہے اس کی سوچ لے کر وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ جب وہ آنکھ کھول رہا ہے تو وہ اپنے سے، جیسے ہم اپنے سے بڑے کو دیکھ کر بڑے ہوتے تھے، یہ بچہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس بچے کو میں مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہراتی کہ بچہ جو چیز دیکھتا ہے نا وہ اس کو اپناتا ہے۔ جس وقت ہم لوگ پیدا ہوئے تو ہم نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھی، صحیح بات، ہم نے اپنے گھر کے ماحول میں ڈسکشنز کو دیکھا، ہم بحث مباحثے کو دیکھتے تھے، ہم کسی ایک موضوع پر والدین کو بات کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ آج جب بچہ بڑا ہو رہا ہے اور آنکھ کھول رہا ہے تو وہ سب سے پہلی چیز جو دیکھ رہا ہے وہ اپنی ماں کی ہی ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے۔ تو جب وہ اس کتاب کو دیکھے گا ہی نہیں، آپ کسی بھی اس گھرانے میں جہاں کتاب کی اہمیت ہے، جہاں پیرنٹس کتاب پڑھتے ہیں، وہاں کی اگر آپ بچے کو دیکھیں گے تو وہ بچہ قدرے مختلف کیوں نظر آئے گا کہ وہ کتاب سے متعارف ہے۔ ایک بچہ جب ایک چیز سے متعارف ہی نہیں ہے تو وہ اس کو اپنا کس طرح سکتا ہے؟ ہم اس سے تقریر میں تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ قول اور فعل میں تضاد جب ہوتا ہے تو شخصیت کے اندر رول ماڈل بننے کی کوالٹی نہیں رہتی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے سے کہوں گی کہ بیٹے آپ ٹی وی نہ دیکھیے، میں اپنے پوتا پوتی سے کہوں گی کہ آپ کتاب پڑھیے، اور اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں ہر شخص ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اسکرین پر ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی اسکرین ہے، تو وہ کتاب کی طرف نہیں آئے گا۔ اس کو کتاب کی طرف لانے کے لیے بڑوں کو کتاب کی طرف آنا پڑے۔ آپ بڑی خوبصورت بات، مجھے تو اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ اس وقت پوری قوم آپ کو سن رہی ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان طلبہ و طالبات ہیں وہ آپ کو زیادہ تر اس وقت سن رہے ہوں گے، تو مجھے حیرانی اس بات کی، اور میں داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ ماضی میں گزرے ہر موسم کی یاد کی شاید اس اسکرین کے اوپر اکلوتی مالک ہیں ہم تینوں میں سے، اور آپ نے جس قدر خوبصورتی سے یہ بات کہی کہ ہم ان کو نہیں ٹھہرا سکتے، جو اس وقت ینگ جنریشن ہے ان کو تمام چیزوں کا خمیازہ ان کے اوپر ان کو نہیں بھگتنا پڑے، ملبہ ان پہ نہیں ڈال سکتے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ایک چیز آپ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کروں گا آپ سے، یہ جو ڈیجیٹل دور ہے آج کل، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیا اس نے مطالعے پر کوئی اثر ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ جیسے پہلے مطالعہ ہوتا تھا، مطالعہ کروایا جاتا تھا، عادت ڈالی جاتی تھی، طبیعت میں ہی مطالعہ ہوا کرتا تھا، اب یہ ٹیکنالوجی کے دور نے کسی نہ کسی طرح تو اثر ڈالا ہوگا نا؟ آپ بالکل ڈالا ہے، 100% ڈالا ہے، اور اس کی وجہ گھر کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی، کیونکہ میرا تقریباً 40 سال اسکول میں گزرے ہیں، اس کا بہت زیادہ جو اثر ڈالا ہے وہ ہمارے اسکولوں نے ڈالا ہے۔ اس وقت ہمارے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ ذرا کالج سطح پر آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا کمپیوٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے یا میٹرک سسٹم میں آیا ہے وہ، مگر اس وقت میں جو میں دیکھ رہی ہوں بڑی تیزی سے اپنے یہاں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نرسری کے بچے کو جو کام دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے نیٹ سے متعلق، اور ابھی جو 2019 کے یہ جو کووڈ نے ہمارے ساتھ ایک زیادتی کر دی، وہ یہ ہو گئی کہ ہر چیز جب آن لائن ہوئی تو تعلیم آن لائن ہونے کی وجہ سے اب اسکولوں نے اس کو، اب کووڈ تو چلا گیا لیکن اسکولوں نے اپنی ایک سہولت یہ ڈھونڈ لی کہ وہ آن لائن جو کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کے سامنے اب ٹیچر کی شخصیت بھی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات وہ جو کام کر رہا ہے نا اس کی وجہ سے کتاب سے وہ دور اس لیے بھی ہو رہا ہے۔ اور جبکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بہت بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنا
اس سے Paperless اسکرین کر سے رہے ہیں. بچوں کو ہٹا رہے ہیں اور وہ بک ریڈنگ کی طرف لا رہے ہیں. اچھا. لیکن وہ ہم کبا چلا ہنس کی چال والے لوگ جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بچے کو کتاب سے وہ اسکرین کی طرف لا رہے ہیں. جی اور یہ پیپر لیس ہمارے سب کر معاشرے رہے ہیں. جی یہ بہت بڑھ گیا ہے. جی. اور بچہ جو ہے وہ ڈیجیٹل دور کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ ہمیں ہماری سہل پسندی کی وجہ سے اس طرف آ رہا ہے. اچھا تو کیا جو ای بکس ہوں گی، دیکھیں مطالعہ تو دونوں طرح ہو رہا ہے، چاہے ہم پیپر سے کریں چاہے ہم ڈیجیٹل کریں، تو کیا جو ای بکس ہیں وہ کتابوں کا نیب البدل ہو سکتی ہیں؟ نہیں وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ بات مجھ سے زیادہ آپ بچوں کو معلوم ہوگی کہ جب آپ کسی وجہ سے بھی سب کو چھوڑ دیجیے، آپ صرف موبائل کو لے لیجیے، موبائل پر بھی کتاب اویلیبل ہے. اگر آپ موبائل پر ایک چیز تلاش کر رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز تلاش کرنے میں آپ اس چیز کے بجائے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. بہت زبردست بات. اب یہاں پر آپ کو جب آپ کی اچھا کتاب کبھی بھی یا علم جو ہے یا تعلیم کی طرف بلانا وہ اتنا بہت دلچسپ ہمارے معاشرے میں ویسے بھی نہیں رہا ہے. اب اگر ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف تو وہ جب جا رہا ہے اپنے ایک خاص پوائنٹ کے اوپر یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے اس دوران جس کی طرف اس کی انٹرسٹ زیادہ ہے تو وہ اس سے زیادہ اس طرف چلا جاتا ہے. جبکہ کتاب میں ایک کوالٹی یہ ہوتی تھی کہ جب آپ سے کہا گیا کہ بیٹے آپ کو یہ جو ہے نا کمپیوٹر کے معاملے میں اس کتاب سے آپ پڑھیں، اب آپ اس کتاب کو جب تلاش کر لا رہے ہیں کسی لائبریری سے یا بازار سے تو آپ کے ہاتھ میں صرف ٹاپک آتا تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بہت زبردست متنوع جو قسم کی چیزیں تھی نا دلچسپ وہ نہیں آتی تھی. کس نے ہمیں جو بچے کو ہمارے خراب کیا ہے نا وہ اس چیز میں بالکل مطلب یہ فوکس آپ کا آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ وہ اس ٹاپک کے اوپر نہیں فوکس رہتے ہیں. اچھا آپا ایک سوال یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ ذرا نفسیاتی طور پہ بات کرنا چاہوں گا نا کہ نفسیات پر کیا اثر ڈالتی ہے کتاب کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے اور اگر وہ پرانی کتاب ہو گئی ہے اس کے صفحات پیلے ہو گئے ہیں پھر بھی آپ اس کو احتیاط سے پلٹ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ورق کی بھی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، ایک چاشنی ہوتی ہے. پھر کتاب آپ کے بستر کے برابر میں ٹیبل پر کبھی رکھی ہوئی آپ بیٹھ کر جو ہے وہ رات میں کبھی مطالعہ کر رہے ہیں، کبھی آپ گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں تو کبھی آپ اس پورے منظر کو جو ہے وہ امیجنیشن کرنے لگتے ہیں. منظر کشی جس طرح سے کی جاتی ہے کتاب کے اندر تو وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا منظر چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دماغی طور پر کبھی آپ کوئی ایسا ناول پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو اس پورے شہر میں لے جاتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. تو نفسیات پہ کتنا اثر ڈالتی ہے کتاب؟ دیکھیے میں اس بارے میں جو ایک بہت اہم بات کروں گی وہ یہ کروں گی کہ ہم انسان جو ہے بلکہ پوری قوم ہماری وہ مشکلات میں وہ دکھوں میں ہے، اس کے اپنے کچھ مسائل. اچھا ہم لوگ بعض اوقات ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن مسئلے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. یہ دنیا کی واحد چیز ہے کتاب کہ جب آپ اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کو ہاتھ میں لینے کے بعد آپ اپنے دکھ سے نکل جاتے ہیں. آپ کی کتاب کے اندر میں اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ میری بیٹی شادی ہو کر لندن گئی ہے، وہاں پر اس کو جانے کے بعد ٹی بی ہو گئی تو آپ کو تو پتا ہے کہ وہاں تو کیئر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو آئسولیٹ کر دیا گیا. تو جب اس کو آئسولیٹ کیا تو اس نے مجھ سے فون پر یہ بات کہی کہ امی میں بہت پریشان ہوں کیونکہ گھر سے بھی دور ہوں، لوگوں سے بھی دور ہوں. تو میں نے اپنے بچیوں کو جہیز میں کتابیں بھی دی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے جی میں نے ہر بچی کو کتابیں دی تھی. میں نے ان سے کہا کہ بیٹے آپ ایک کام کریں کہ جو میں نے آپ کو کتابیں دی تھی ان میں سے فلاں کتاب اپنے ہسبینڈ سے کہہ کے ہاسپٹل میں منگا دی. اس نے مجھے تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب اس سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ امی آپ یقین کیجئے مجھے اپنی بیماری، اپنے گھر سے دوری، اپنے کا ایک بچہ بھی تھا چھوٹا، اس سے دوری میں کہنے لگی مجھے اب محسوس نہیں ہوتا کیونکہ میری اب جو کتاب کے اندر جو میں اچھا کتاب اگر کتابوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں وہ آپ کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں. اگر آپ کو کسی کو رومان پسند یعنی کچھ اس قسم کی کہانیاں، کسی کو پسند ہے تاریخ، کسی کو دین، تو اگر ان کتابوں میں آپ جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو بہتر اثر ڈالتی ہے وہ ہم پر ڈالتی ہے مذہبی کتاب، کیونکہ مذہب ہمیں دنیا سے بے رغبتی سکھا دیتا ہے. جب کتاب ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ
ارے تو جب زندگی ہی بہت وقتی ہے تو مسئلہ تو اور بھی وقتی ہوگا. تو کتاب انسان کی روح میں اتر جاتی ہے. بالکل. اس لحاظ سے اور کتاب کی وجہ سے ہماری جو پاور آف امیجنیشن ہے نا، میں سمجھتی ہوں وہ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم اگر کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو ہر کریکٹر ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن جب ہم کتاب سے وہ کریکٹر اخذ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنے طور پہ اس کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مطالعے کی عادت ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے والدین اور اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں بہت آسان ہے اس کو کرنا، اور وہ یہ ہے کہ اچھا یہ جو آپ نے بیٹے بات کہی ہے اس میں میں ذرا سا ایک اضافہ کروں گی کہ جب آپ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ یا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک کریکٹر جو ہے وہ اپنے اوپر ایک کردار کو اوڑھ کر آتا ہے، اور وہ کردار جو ہے نا، ہمیں جب وہ کردار ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں اس کردار کے بیک گراؤنڈ میں اس شخصیت کے اصل کردار کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ہمارے اوپر اتنا اچھا اثر نہیں ڈالتا. لیکن جب کتاب کے اندر ہم جاتے ہیں اور تاریخ کے کسی کردار کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا وہ کردار ابھر کر آتا ہے کہ جو ہماری شخصیت کو بعض دفعہ 100% بدل دیتا ہے. اور اب یہ آپ نے جو دوسری بات پوچھی تھی کہ اسکولوں میں اور مطلب اساتذہ اور پیرنٹس، بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. میں گورنمنٹ بوائز کمپریہنسو اسکول میں 30 سال رہی. اگر کبھی آپ کو وہاں جانا ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے ایک عظیم الشان لائبریری وہاں بنائی. کیوں میں نے تو ماسٹرز بھی سب سے پہلا جو کیا تھا وہ لائبریری سائنس میں کیا تھا، کیونکہ مجھے کتاب سے مجھے بہت محبت تھی. تو وہ جب ہمارے اساتذہ چاہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لائبریریز ہونی چاہیے اسکولوں میں بھی، اور کالجز میں تو خیر ہوتی ہیں، اسکولوں میں ذرا کم ہوتی ہیں. اساتذہ بچوں کو جو کام دیں تو وہ یہ دیں کہ بیٹے آپ یہ کام کرنے کے لیے آپ فلاں 2 بکس یا کسی ایک بک کا نام دے دیں کہ اس کو آپ لائبریری سے لیجئے یا کہیں سے لے لیجئے اور اس میں سے فلاں چیز آپ کر کے لائیں. تو بچہ آٹومیٹیکلی پھر کتاب، جیسے اب ہم نیٹ کی طرف یوں جاتے ہیں کہ ہمیں کام دیا ہی نیٹ پر جاتا ہے تو ہم کتاب کی طرف آ جائیں گے. دوسرے یہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ جب وہ صبح میں بیدار ہوں تو سب سے پہلی ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے جو کہ قرآن شریف ہے، جس کا سورہ بقرہ کی پہلی ہے یہ ظاہر کل کتاب لا ریب فیہ. تو ہمیں تو کتاب سے رغبت اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے. تو ہم اگر وہ پڑھتے ہیں یا پھر دن میں بچہ اسکول سے آیا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ ایک کتاب پڑھتے پڑھتے ماں اٹھ کر گئی تھی، اس کے پاس کتاب تھی، تو ہمیں ماں باپ کو بحیثیت رول ماڈل کے بچے کے سامنے کتاب پڑھتے ہوئے آنا چاہیے. پھر اس کتاب کو ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. اتنی خوبصورتی سے آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس ٹاپک کو سنبھالا ہے نا، میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یقین تو تھا کہ اس پر آپ سے زیادہ خوبصورتی سے کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح سے آپ نے ہمیں اپنے حصار میں جکڑ لیا تو مجھے یقین ہے کہ جتنی بھی نوجوان نسل آپ کو سن رہی ہوگی وہ آپ کے حصار میں، آپ کی گفتگو کے حصار میں جکڑ چکی ہوگی. میں یہ بھی ذرا آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ کون سی قسم کی کتابیں ہو سکتی ہیں جو آج کی نوجوان نسل اس میں زیادہ دلچسپی پیدا کر سکے اور وہ آہستہ آہستہ کر کے کتابوں کی طرف ان کا رجحان بڑھنا شروع ہو جائے؟ کسی ایک قسم کی کتاب نہیں، کوئی بھی قسم کی کتاب. دیکھیے اگر آپ کی رغبت ہے نا کہ آپ ایجادات یا آپ کے مائنڈ کے اندر یہ ہے کہ آپ موجد ہو، آپ کسی چیز کو بنا کر سامنے دنیا کے لے کر آئیں. دنیا اس وقت رکی ہوئی ہے، خاص طور سے ہماری مسلم جو ورلڈ ہے نا، اس نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم صرف جو ہے اعتراضات کرنے کے باوجود ہم ایجادات دوسروں کی لیں گے. جبکہ ایک وقت تھا، اگر آپ بغداد کی طرف جائیں، آپ دمشق کی طرف جائیں تو یہاں پر باقاعدہ طور پہ بہت بڑے بڑے کتب خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، وہاں لوگ آتے تھے، وہاں پر بحث اور مباحثے ہوتے تھے چیزوں پر. اور وہ دور تھا کہ جس میں آج آپ کے مسلم موجد جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ مسلم موجد ہیں اس زمانے کے. اس زمانے میں کوئی بھی اگر دیکھا جائے تو ایجادات تو مسلمانوں نے کیے. یعنی اگر ایڈیسن کو لوگ کہتے ہیں بلب کا موجد، تو اگر دیکھا جائے تو بلب کا موجد تو پہلا مسلمان ہی تھا. بالکل اسی طریقے سے آپ انجیکشن کو دیکھیں، آپ جراحی کو دیکھیں، جتنی چیزیں. تو اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ کے اندر کوئی یہ ہے کہ میں بھی کوئی جدت کروں، آپ سے مراد میری ہے کہ میری نئی نسل، میرے بچے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ کتابیں لیں، کیونکہ کتاب اس وقت ہر قسم کی اویلیبل. اس وقت سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتاب تک اپروچ کرنے میں بہت آسانی سے پہنچ جاتے. کوئی کتاب اس وقت کسی موضوع کی ہے جو
آپ یہ کہیں کہ نہیں ہے تو یہ میں کہوں گی کہ غلط. صحیح بات ہے, کتابیں تو موجود ہیں اپنی جگہ, لیکن وہاں پر ایکسیس ہونا ہمارے لیے آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں, یہ ہمیں اس پہ کوشش کرنی ہوگی. اچھا, پہلے جو مائیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو قصص الانبیاء یہ سنایا کرتی تھی, اس سے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی تھی. آج کل یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. اصل میں رجحان کم ہونے میں ہماری جو ہے نا یہ بہت ہی افسوسناک حقیقت ہے کہ ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے نا وہ بھی بہت خراب. یہ میں کچھ آپ سے پرانی بات کروں گی, اگر آپ کو یہ شاید یاد نہ ہو کہ ایک زمانے میں ہمارے یہاں محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ وزیر تعلیم ہوا کرتی تھی, تو ایک اس زمانے میں یہ طے ہوا تھا کہ جو 8ویں کلاس تک کے بچے ہیں ان کو قصص سنائے جائیں گے, یعنی یہ قصص جو قرآن شریف میں ہے نا, قصص الانبیاء, جو قصے ہیں زیادہ نہیں ہے, یہ 25 سے زیادہ قصے نہیں ہیں قرآن شریف میں انبیاء اکرام. تو یہ سنانے کا ہوا, تو پل کانٹیننٹل میں ایک بہت بڑی تعلیمی کانفرنس تھی, تو اس کے اندر وزراء بھی تھے ہمارے یہاں کے, اور وزیر تعلیم جو تھی ہماری وہ بھی تھی, میں بھی تھی, سیکریٹری بھی تھی ہماری ایجوکیشن کی. تو وہاں پر جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوئے تھے ان تمام سامعین نے ایک بات پر اعتراض کیا کہ 8ویں اور 9ویں کا بچہ جو 13-14 سال کا ہوتا ہے وہ انبیاء کے قصے کیسے جو ہے نا اس کو معلوم ہو سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امتحان میں آئیں گے اگلے سال. تو آپ یقین کریں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی, کیونکہ میرا بچہ 9 کلاس میں تھا اور اسے انبیاء کے تمام قصص معلوم تھے, صرف اس لیے کہ مجھے معلوم تھے. ہمیں اصل میں ہماری کوتاہی کیا ہے کہ جب مجھے کوئی چیز نہیں آتی نا تو میں اپنے بچے سے یہ کہتی ہوں کہ نہیں بیٹا یہ اس کو چھوڑ دیجیے آپ. تو اب ہماری ماؤں کے پاس, ہمارے اساتذہ کے پاس وہ سرمایہ ہی نہیں ہے جو ہم قصص کی شکل میں بچے کو دے سکیں. وہ اچھا ضروری نہیں ہے کہ قصص انبیاء ہی کے ہوں, دیکھیے اولیاء اکرام کے بھی ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نیک بننا ہے تو تم نیکوں کی صحبت اختیار کرو. دور موجود میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے اندر ولایت پیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی ولی بننا چاہتے ہیں تو آپ ولیوں کے ساتھ رہیں. تو اب اگر دیکھا جائے تو آپ کے دور میں میرے دور میں ولی تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم کتاب میں اولیاء اکرام کے قصص پڑھیں تو ہم ولیوں کے ساتھ ہو گئے نا, کیونکہ ان کے قصص ہمیں معلوم ہو گئے. یہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, مگر ہم اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ اس خوبصورت سے ٹاپک کے اوپر اتنی خوبصورت گفتگو کرنے کا. ذکیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے کوشش کی کہ آج اس ٹاپک کو ذرا سا ہم ایکسپلور کر سکیں کہ کتاب کی کیا اہمیت ہے. کتاب ایک بہترین دوست بھی ہے, کتاب جو ہے وہ آپ کے نفسیات کو بہتر بنانے کا بھی ایک بہت خوبصورت ذریعہ. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ پاکستان کی پرفارمنس فائنل میں کیسی ہو سکتی ہے اور بہتر کیسے ہو سکتی ہے, کیا چیلنجز ہیں جن کو اوور کم کر کے ایشیا کپ اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے, یہ سب کچھ بتائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.